फरमाया मौत की तकलीफ़ से निजात सिर्फ़ ये एक तस्बीह पढ़ा करो। हदीस में है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में 4 मुक़र्रब फ़रिश्ते आए। इनमें से हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी आपका उम्मती रोज़ाना ये कलाम 10 मरतबा कहे, मैं इसे पुलसरात से बरक़े ख़ातिब की तरह गुज़ार दूँगा। फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब नबी आपका उम्मती जो ऐसा करेगा मैं इसे हौज़ कौसर से सैराब करूँगा। फिर हज़रत इसराफ़ील ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में सजदा रेज़ हो जाऊँगा और इस वक्त तक अपना सर नहीं उठाऊँगा जब तक अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं फ़रमा देगा। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, तमाम नबियों की इमाम नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ये अमल करता है तो मैं इसकी रूह इस तरह कब्ज़ करूँगा जिस तरह अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की रूहें कब्ज़ करता हूँ। हालांकि मौत की तकलीफ़ दर्दनाक होती है, वह इस दर्द से बरी होगी। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना सिखाओ और इन्हें मौत के वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, क्योंकि जिसका पहला और आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा फिर वो 1000 बरस भी ज़िंदगी गुजारे तो इससे एक गुनाह के बराबर भी नहीं पूछा जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि जब मरीज़ पर मर्ज़ शदीद हो जाए तो इसको कलमा तैयबा ज़बरदस्ती ना पढ़ाओ बल्कि इसे तलक़ीन करो, यानी इसके पास पढ़ते रहो, क्योंकि कभी किसी मुनाफिक का ख़ात्मा कलमा तैयबा पर नहीं हुआ। इरशाद वाली ताला है, जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में याद करते हैं और ज़मीनों की आसमान की पैदाइश में फ़िक्र करते हैं, ए हमारे रब तूने ये सब कुछ बेकार और बेमकसद पैदा नहीं किया। सूरह इमरान में आता है, जबकि सूरह दुखान में यूँ इरशाद है, रब्बुल इज़्ज़त और हमने आसमानों और ज़मीन को जो कुछ इनके दरमियान है बहस बेमकसद और इत्तेफाकिया नहीं बनाया, बल्कि हमने इन्हें ख़ास मसलहत के तहत बनाया है, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से बेखबर हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कायनात की हर छोटी बड़ी चीज़ एक मखसूस हिकमत के तहत एक मुतय्यन मुद्दत के लिए अपना काम कर रही है। मौतो हयात का फ़लसफ़ा बयान करते हुए कुरान वाज़ह करता है, वो ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में से बेहतर जद्दोजहद कौन करता है, और वही इज़्ज़त वाला बख्शने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मौत को अजल से ताबीर फरमाया है। इसके मानी है किसी चीज़ का मुकर्ररा वक्त जो किसी कीमत पर ना टले। अल्लाह ताला का इरशाद है, जब तुम किस मुकर्ररा मुद्दत अदायगी तक कर्ज का लेन देन करो तो इसे लिख लो। जिस तरह फ़र्द के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है, इसी तरह कौमों के उरूज व ज़वाल का वक्त भी मुकर्रर फरमाया। हर कौम के लिए एक मियाद मुकर्रर है। जब मुकर्ररा वक्त आ जाए तो एक साथ की तकदीम व ताख़ीर नहीं हो पाएगी। सूरह आराफ में फरमाया गया। इसी तरह फ़र्द की मौत का भी एक वक्त मुकर्रर है। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह की तरफ से जब मौत का मुकर्ररा वक्त आ जाए तो वो टलता नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह तुम एक चलते मुसाफिर हो या किसी मंजिल के राही हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहा करते थे, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार ना करो, और बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो और मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत समझो। सही बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, यानी दुनिया में ईमान व अमल की जो फसल काश्त करोगे आखिरत में इसी का फल मिलेगा। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी मकसद के हुसूल की जद्दोजहद से इबारत है और मौत इसके उखवरी अंजाम है। इसलिए इंसानी ज़िंदगी का बामकसद होना ख़ुद निज़ाम कायनात के जवाज़ की बुनियादी दलील है। कुरान हकीम के मुताले से ये साबित होता है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद और नज़्बुलैन इखलाकी कमाल का हुसूल है। इरशाद बारी ताला होता है, और नसीहत करते रहो कि नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है, और ये कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी करें। सूरह ज़ारियात इस आयत में इंसानी ज़िंदगी का मकसद और इसकी गर्ज जो है तख्लीक बयान कर दी गई है कि इंसानों को पैदा करना अल्लाह ताला की किसी अपनी हाजत के लिए न था, क्योंकि वो ज़ात तो बेनियाज और गनी और राज़िक है। बारी ताला ने खुद इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ही हर एक को रोज़ी देने वाला, बड़ी कुव्वत और कुदरत वाला है।
جبکہ سورہ زمر میں آتا ہے اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بلا شبہ وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ الحمدللہ۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا، روح صرف اللہ کا حکم ہے، موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ایک ہی دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ سورہ رحمان میں فرمایا اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی، جبکہ سورہ قصص میں فرمایا گیا ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ انبیاء میں یوں فرمایا اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد کے بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی طاقتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ یہ دنیا فانی ہے اور زندگی وقتی، اخروی، ابدی اور زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں میں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اب سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ سورہ مومنین ہے۔ ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا آنسو بہانے کے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہم سب سے راضی ہو۔ یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے، لہٰذا میں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے یعنی گناہ کر رکھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، آمین، یقیناً بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے لیکن وہ نوجوان کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ نوجوان اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟
لوگوں نے عرض کیا ضرور پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر کس چیز نے اس نوجوان کو وقت مرگ کلمہ پڑھنے سے روک دیا ہے؟ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا اے نوجوان لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ نہیں کہہ پا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں؟ اس نوجوان نے عرض کیا میں وہ بدنصیب بیٹا ہوں جو ماں کا نافرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اس نوجوان کی ماں زندہ ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا جی ہاں میری والدہ محترمہ زندہ ہے۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبوی میں حاضر کیا گیا۔ حضور اقدس نے اس کی ماں سے فرمایا یہ نوجوان تمہارا بیٹا ہے؟ اس کی ماں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایک زبردست آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم اپنے اس بیٹے سے راضی نہ ہوئیں تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تو تم اس وقت کیا کرو گی؟ وہ عورت روتے ہوئے عرض گزار ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم اللہ تعالیٰ اور ہمیں گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی۔ اس نوجوان کی ماں نے عرض کیا میں نے اس اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ پھر حضور اقدس نے اس نوجوان سے فرمایا اب لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نوجوان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ایک آدمی کو وقت وفات کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا جی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری نشست و برخاست ایسے برے لوگوں کے ساتھ تھی جو مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے کا کہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض روح کے وقت ایک شخص کے اعضاء چیر کر دیکھے لیکن کوئی نیک عمل نہ پایا۔ پھر اس کا دل چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہ پائی۔ پھر جبڑے چیرے تو اس کی زبان کی نوک سے چھٹی ہوئی تھی یعنی وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ اس کلمہ توحید کی بدولت اس کی مغفرت و بخشش کر دی گئی۔ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بائیں جانے والا فرشتہ دائیں جانے والے فرشتے سے کہتا ہے نرمی کریں۔ دائیں جانے والا کہتا ہے نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے یہ سختی دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو میں اسے لکھ لوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آگ اسے کبھی نہ جلائے گی۔ وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور عظمت والے رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ اسم اعظم ہے۔ جس شخص نے مرض وفات میں اسے 40 مرتبہ پڑھ لیا اور پھر اسی میں وفات پا گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور صحت یاب ہو گیا تو ایسا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں اپنی مجلس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے اور عمر بن خطاب کے ذکر کے ساتھ مزین کرو۔ روایت ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری کے پاس آئی اور عرض کی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے اس سے فرمایا 4 رکعت نفل عشاء کی نماز کے بعد اس طرح پڑھ کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ کوثر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر درود شریف کا نذرانہ پیش کر اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ خواب میں اس عورت نے اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے جس پر گندھک کا لباس ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہے اور پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو صبح سارا خواب حضرت حسن بصری کو بتایا۔ آپ نے فرمایا صدقہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کر۔ حضرت حسن اسی رات سوئے تو عالم خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت سر پر نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آپ سے کہنے لگی کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے آج صدقہ اور درود کی کثرت کرنے کا حکم دیا تھا۔
آپ نے فرمایا تیری ماں نے تو تیری یہ خشک کن حالت میں نہیں بتائی تھی۔ اس خاتون نے کہا میری ماں کی بات سچی تھی۔ اس پر حضرت حسن بصری نے اس سے پوچھا پھر ایک ہی دن میں تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا ہم 70,000 نفس عذاب میں مبتلا تھے جیسا کہ میری ماں نے آپ کو بتایا تھا، مگر ایک نیک آدمی آج ہمارے پاس سے گزرا اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم سب کو اس شخص کی برکت سے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم میں سے کوئی آدمی ہلاک نہ ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنی اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر بھاری پڑیں گی، پھر جو نعمتیں اسے عطا کی گئیں وہ لی جائیں گی تو وہ سب نیکیاں چلی جائیں گی، یعنی ان کی نعمتوں کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا۔ جو آدمی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ اس بات کی گواہی دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معزز ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص جگہ تیار کی گئی ہے اور سجائی بھی گئی ہے۔ جس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے جھوٹ موٹ کہا تو اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا کہ میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا یہ پروردگار جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ان کے معاملے میں میری سفارش قبول فرما، تو فرمایا جائے گا یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میرے ذمے کرم پر ہے۔ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جو بندہ بھی ایسا فوت ہوگا وہ گواہی دیتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس بات میں وہ قلبی ایمان رکھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، 1 مہینے پہلے کہا، یہ 1 جمعۃ المبارک پہلے، یا 1 دن پہلے، یا 1 گھڑی پہلے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال نے عرض کی کہ تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو آپ نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اگرچہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھے، اے سہیل بن بیضا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ اس پر حرام فرما دے گا اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اپنے اس رب العالمین کی طرف بلایا جائے گا کہ جس نے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیا زمین میں راہ ہموار گم کر بیٹھتا ہے اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے فقط آ لیتا ہے وہ تیرے لیے پیداوار اگاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ ملک الموت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا با خدا میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلاً بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں کیا میں نے یکے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ بس اب بھی میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے نا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی،
अब तुम्हारे पास ऐसा कासिद आया है जो दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम कलमे को कसरत से पढ़ें और अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। बनी इसराइल की बातें किया करो क्योंकि इनके बहुत अजीब-व-गरीब वाक़यात हैं। फिर खुद ही हमें एक वाक़या बयान फरमाने लगे कि बनी इसराइल की एक जमात कब्रिस्तान गई तो मशवरा किया गया कि क्यों ना हम 2 रकत नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारे लिए किसी मुर्दे को ज़िंदा कर दें ताकि हम इससे मौत के बारे में पूछ सकें। चुनांचे उन्होंने ऐसे ही किया। तो अचानक इनके सामने एक काले रंग वाला शख्स नमूदार हुआ जिसकी पेशानी पर सजदों के निशानात थे। इसने कहा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मुझे मरे हुए 1000 साल हो चुके हैं मगर आज भी मौत की गर्मी मुझसे दूर नहीं हुई। अस्तगफार। लिहाजा तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे मेरी पहली हालत पर लौटा दे। बनी इसराइल के 2 शख्स अल्लाह ताला की इबादत करते रहे यहाँ तक कि थक गए और कहने लगे, हम कब्रिस्तान चलते हैं और वहीं अपना पड़ाव डाल लेते हैं, शायद वहीं मौत आ जाए। चुनांचे वो कब्रिस्तान के पास रहने लगे और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। अचानक इनके सामने एक मुर्दा ज़ाहिर हुआ और कहने लगा, मुझे मरे हुए 80 साल हो चुके हैं मगर अब भी मौत की तकलीफ़ महसूस करता हूँ। नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो बंदा अल्लाह ताला की इबादत बजा लाने का ज़िम्मा ले लेता है, अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान में इसका रिज़्क अपने ज़िम्मे कर लेता है, फिर इसका रिज़्क लोगों के हाथों में देता है, वो इसे तैयार करके इस तक पहुंचा देता है। अगर वो बंदा इसे कबूल कर लेता है तो अल्लाह ताला इस पर शुक्र वाजिब कर देता है और अगर वो इसे कबूल नहीं करता ना तो रब्बुल आलमीन वो रिज़्क इन बंदों को दे देता है जो इसका रिज़्क लेकर इसका शुक्र बजा लाते हैं। मुर्दा जब तक कब्र में रहता है ना, मौत की तकलीफ़ इससे जुदा नहीं होती। ये मोमिन को पेश आने वाली सबसे सख्त और काफिर को पहुंचने वाली सबसे आसान तकलीफ़ है। अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए या परवरदिगार हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। और उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी और दुआ है कि आप इसको पसंद भी करें और